अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने न्यू नावल मोमिना जी के साथ हाज़िर हैं, जो कि लिखा है राबिया खान ने। ये एक शॉर्ट नावल है, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा। लाउंज में रखे सोफ़ों पर सारे घर के अफराद बराजमान थे और माहौल ज़रा गर्म हो रहा था। दाएं हाथ वाले सोफ़े पर कासिम साहिब गाल तले हाथ रखे संजीदगी से कलसूम बेगम को और कबीन के मुकाबिल बैठे अपने छोटे बेटे रज़ा को देख लेते, जो बहुत बुरा फंसा था। दूसरे सोफे पर इनकी सबसे छोटी बेटी रानिया बैठी थी और बेचारगी से भाई की बुनती दुर्गत देख रही थी। मौजू हमेशा से इसकी और मोमिना की शादी के गिर्द घूम रहा था। बड़े भाई ने की है ना अपनी मर्जी से शादी, जाओ जाकर हाल देखो इसका। इनकी बेगम मुहतरमा को ना धोना आता है ना पकाना, ना किसी काम में दिलचस्पी है इस लड़की को। सारा दिन या तो सोती रहती है या फिर शॉपिंग और मेके के चक्कर। 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हारे भाई को इस लड़की के आ जाने से, बल्कि उल्टा मज़ीद मेरा बच्चा हलकान हो रहा है कारोबार और रज़वाजी ज़िंदगी को मुतअद्दल रखने में। हमेशा से बहस सायरा भाभी से शुरू हो रही थी और रज़ा पर ख़त्म होनी थी। कलसूम मजाजन सख्त सास वाक़या नहीं हुई थी, मगर बड़े बेटे की हालत तेज़ार देख कर वो छोटे को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दे सकती थी कि जहाँ चाहता शादी कर लेता। अब इसकी शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेंगी, और बस, फुल स्टॉप। माँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहा और ना ही मुझे कोई पसंद है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे मोमिना से शादी नहीं करनी। मुझे वो नहीं पसंद। इसने ये बात अपनी माँ से कोई 365 बार कह दी थी, मगर कलसूम की सुई मोमिना पर अटक चुकी थी। और क्या खराबी है मेरी मोमिना में? तुरक कर पूछा। आहिर को पुप्पी थी उसकी। बस माँ, वो अजीब है, मुझे नहीं पसंद। इसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसीलिए झुरझुरी लेकर जो समझ आया बोल दिया, मगर फिर कुलसूम का लाल भभूका चेहरा देखकर अंदाज़ा हुआ कि कुछ गलत बोल दिया है। तुम कह रहे हो कि मेरी भतीजी अजीब है। सरसराते इस्तफसार पर कासिम साहिब सीधे हो बैठे। बहस बड़ा दिलचस्प रुख अख्तियार कर गई थी। नहीं, उफ, ये क्या कह दिया इसने। खुद पर 100 दफ़ा लानत भेजकर इसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। मेरा मतलब है कि मुझे वो नहीं पसंद। वो मेरे टाइप की नहीं है माँ। गाँव-नुमा शहर में रहने वाली लड़की है और मेरे मिजाज से खासी मुख्तलिफ। मेरा और इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो, जो शहर-नुमा शहर में रहने वाली लड़की हम ब्याह कर लाए हैं, वो कौन-सा हमें चाँद चढ़ा कर दे रही है? और ज़रा मुझे एक बात तो बताओ, तुम मोमिना को दूसरे लफ्ज़ों में गँवार कह रहे हो? रज़ा का दिल किया कि अपने बाल नोच ले। कासिम साहिब ने इसकी हालत देखकर बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी थी। नहीं माँ, गँवार क्यों कहूँगा इसे मैं? ज़बरदस्ती मुस्कुराहट होंठों पर चिपका कर माँ को देखा, मगर अंदर ही अंदर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। इसे दुनिया की हर लड़की मंजूर थी, सिवाय मोहसिन मामू की बेटी मोमिना के। होते हैं ना कुछ लोग जिनसे बिलावजह उकताहट होती है, इसे भी मोमिना से वैसे ही उकताहट होती थी। तुम्हारी शादी मोमिना से होगी रज़ा, बस, और अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर माँ, मैंने कहा अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। धड़ाक से कहा तो इसने खुले लब बेचारगी से बंद कर लिए। माँ, अब जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मोमिना से नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुराई है, मगर माँ, मुझे वो नहीं पसंद। नॉर्मल सी बात है, ये कोई बिला वजह भी नापसंद आ सकता है। इसने सुलह से जो अंदाज में अमन का झंडा लहराया, मगर कुलसूम का दिल चाहा इसी झंडे के डंडे से इसका सर तोड़ दें। मैं अब कोई और बात नहीं सुनूंगी। हम जा रहे हैं पेशावर मोमिना का हाथ मांगने, और तुम इसके लिए राजी हो। वाह, अजीब मुसीबत है, इसने सर झटका। तुम्हारी माँ अगर कोई बात इतने इसरार से कह रही है रज़ा, तो वो इसका रीज़न भी रखती होगी, और किसी की बेटी को बिला वजह नापसंद करके इनकार कर देना इंसल्ट है बेटा। अगर वो अच्छी नहीं होती तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए पसंद नहीं आती। कासिम साहिब ने बहुत मुतअद्दल बात करके मामला समेटने की कोशिश की। यही बात समझा रही हूँ मैं इसे, कि दुश्मन नहीं हूँ मैं इसकी। अगर अगर उसे इसके लिए पसंद किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। कलसूम एकदम नरम हुई थी। इसने इन दोनों को बेचारगी से देखा। जो भी हो जाता इसका दिल नहीं मानता था मोमिना के लिए, मगर मज़ीद बहस की बिना पर वो सर झुकाए लाउंज से उठा। मोमिना, शबाना बेगम इसे कब से आवाज़ें दे रही थी, मगर मजाल है जो वो जवाब देती। कॉलेज से आए इसे 15 मिनट हो चुके थे और वो मुस्तकिल 15 मिनट से घर के दरवाजे में आधी अंदर और आधी बाहर खड़ी साथ वाली पड़ोसन से बहस कर रही थी। खाला, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि वो लड़की सालिया भाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
چہرے کی خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی نا۔ صالح بھائی کو اگر برباد کرنا ہے تو جائیں کر لیں اس لڑکی کو، مگر میں بتائے دے رہی ہوں کہ پھر میرے پاس روتی ہوئی مت آئیے گا۔ سفید لمبی سی چادر خود کے گرد لپیٹے وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے مدبرانہ سے انداز میں سر ہلا کر خالہ کو گویا نصیحت کر رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ وہ گھر کے دروازے میں کھڑی ہے اور انتہائی حساس موضوع پر بے دریغ بول رہی ہے۔ کندھا ذرا دھکنے پر اسے احساس ہوا کہ اس کے کالج بیگ اب تک کندھے سے لٹکا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو اس لڑکی میں پسند کیا آیا ہے؟ بس شکل؟ اور شادی کے بعد وہ گھر نہ سنبھال سکی اور صالح بھائی کو مزید الجھا گئی، تب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے گی؟ پھر سے ہاتھ نچا کر کہا تو ساتھ دروازے میں کھڑی رقیہ خالہ نے گویا اس کی دانشمندی پر سر دھنا۔ بیٹا پھر میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے؟ فوراً منع کر دیں اس رشتے سے اور صالح بھائی کے لیے کچھ صالح ڈھونڈیں۔ چادر سے باہر کو گرتی لٹ کو اس نے کان کے پیچھے عرصہ اور چادر سر تک کھینچی۔ لیکن بیٹا رشتے والی نے تو خدا کے لیے خالہ، اس نے زور سے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے، ان رشتے والیوں سے تو کوسوں دور رہیں۔ اپنی جیب بھرنے کے لیے آپ کے صالح کے ساتھ ایسی لڑکی نتھی کریں گی کہ آپ تو ہک بک رہ جائیں گی۔ انہیں چھوڑیں، خود رشتہ دیکھیں، اور سب سے اچھا ہے صالح بھائی سے خود پوچھ لیا جائے کہ انہیں کون پسند ہے، وہ بتا دیں تو اٹھائیں مٹھائی اور سیدھا جائیں لڑکی کا ہاتھ مانگنے۔ چٹکی بجاتے اس نے خالہ کا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اچانک کندھے پر پڑنے والے دھموکے سے وہ بلبلا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی ماں پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہے امی؟ ادھر آؤ تم ذرا۔ ایک اور زوردار تھپڑ اس سے کندھے پر پڑا تھا۔ مار کیوں رہی ہیں؟ روحان سی ہو کر کندھا سکھلاتے اس نے پوچھا تو شبانہ کا دل کیا بس اب تو جوتا اتار ہی لیں۔ یہ کیا تم دروازے میں کھڑی رشتے توڑ رہی ہو؟ اندر جاؤ۔ پہلے مجھے خالہ سے بات تو کر لینے دیں، صالح بھائی کے لیے اچھی سی لڑکی چاہیے انہیں۔ مگر امی دروازے سے باہر نکلی اب رقیہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ وہ اس پاگل سے کیوں رشتے کا پوچھ رہی ہیں۔ رقیہ خالہ پر برسنے کے بعد وہ دھڑ سے دروازہ بند کرتی اسے ہاتھ سے گھسیٹتی اندر لائی۔ سیڑھیوں سے اترتے محسن صاحب کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے چادر میں الجھی مومنہ اور اسے گھسیٹتی شبانہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھیں اس سے کہ دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ ایک زوردار دھپ سے اسے پھر سے پڑی تھی۔ مومنہ؟ ایک تنبیہی نظر اس پر ڈالتے انہوں نے صرف اس کا نام لیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ صرف رقیہ خالہ کو بتا رہی تھی کہ نازش بالکل بھی صالح بھائی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ میں تو نیک کام کر رہی تھی۔ امی آئی اور ساری نیکی گندے نالے میں ڈال دی۔ اس کے جواب پر بامشکل مسکراہٹ روکتے محسن صاحب نے شبانہ کو دیکھا۔ تم نے کیوں نیکی ضائع کی اس کی؟ نیکی ضائع کی؟ آپ بھی محسن؟ وہ الٹا ان پر حیران ہوئی۔ دروازے میں کھڑی پتہ نہیں کس کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ صالح کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بھلا تمہیں کیسے پتا کہ کون کیسا ہے؟ مجھے پتا ہے امی۔ اس نے چادر سر سے اتاری اور بیگ صوفے پر رکھا۔ وہ لڑکی کالج میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اور اس کا رویہ، اف خدا، اتنا پلاسٹک اور اتنا فیک، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ دوستی صرف ان لوگوں سے کرتی تھی جو اس کی ہر وقت تعریفیں کرتے رہیں، آگے پیچھے گھومے۔ کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا اس کام میں، صرف شکل اچھی تھی جسے اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدصورت بنا دیا تھا۔ اور ہماری رقیہ خالہ اور ان کا وہ صالح سا صالح بیٹا، وہ تو اس لڑکی کو لا کر چند دنوں میں ہی بینکرپٹ ہو جائیں گی۔ دیکھیں ذرا اس کی زبان کو، کسی کے بارے میں ایسے بات کر جو جیسا ہے اس کے بارے میں ویسے ہی بات کریں گے نا امی؟ اس میں اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ترکی بہ ترکی جوابات سے محظوظ ہوتے محسن لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ بیٹھے۔ جب ان کی بحث خطرناک رخ اختیار کر گئے تو انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، پرسوں کلثوم آ رہی ہے اسلام آباد سے، ہارون بھائی، رضا اور رانیہ بھی ساتھ ہوں گے۔ لاؤنج یکدم خاموش ہوا تھا۔ شبانہ بے اختیار صوفے کی پشت تک آئی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب پرسوں؟ یا خدا، پہلے بتاتے نا آپ، ابھی کتنے کام کرنے ہوں گے۔ اس نے امی ابو کو باتیں کرتے دیکھا تو موقع غنیمت جان کر بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ پریشان ہو رضا؟ ہارون نے اسے کمرے کی ریلنگ میں کھڑے اندھیرے کو گھورتے دیکھا تو پاس چلے آئے۔ وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا۔ پریشان نہیں ہوں بابا، بس اکتا رہا ہوں۔ ماں کو دیکھیں، مجھے گھسیٹ کر لے جا رہی ہیں ماموں کے گھر۔ جانتی بھی ہیں کہ مجھے نہیں پسند مومنہ، خواہ مخواہ دونوں کی زندگیوں کا خراب کرنے پر تلی ہیں۔ آپ سمجھائیں نا انہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ ماں ہے تمہاری، اور مائیں کبھی بھی اولادوں کے لیے گاٹے کا سودا نہیں کرتی۔ رضا، شبانہ بھابھی اور محسن بھائی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہوگی انہوں نے،
اور پچھلی دفعہ تمہاری ماں اس سے دیکھ کر آئی تھی، تب سے ہی چاہتی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے اس سے، مگر تم انٹرنشپ کر رہے تھے اسی لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب تو تم جاب کر رہے ہو، سیٹلڈ ہو، اسی لیے وہ تمہیں اب بسے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ سوری۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا، پھر ذرا جھک کر دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو تھاما۔ مگر بابا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ انہوں نے بے اختیار اس کی بات کاٹی تو وہ جو جھکا کھڑا تھا نفی میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ نہیں بابا، تو پھر مسئلہ کیا ہے اس سے شادی کرنے میں؟ وہ عجیب ہے، مجھے نہیں پسند۔ تم پہلے بھی کہہ چکے ہو کہ وہ عجیب ہے، ذرا اس عجیب لفظ کو کھول کر بیان کرو۔ اب کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کر فرصت سے اسے دیکھا، وہ چند پل لبوں کو کاٹتا، بالوں میں ہاتھ پھنسائے کچھ سوچتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر کہنے لگا، مجھے نازک اور سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں بابا، جو بات کریں تو صرف وہی سنیں جس سے وہ بات کر رہی ہوں، جسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو، اپنے کام سے کام رکھیں، خاموش طبع، نازک اندام، جو کہ میں یہاں بیٹھ کر بتا سکتا ہوں کہ مومنہ محترمہ ہرگز نہیں ہے، اس کی عادتیں میری عادتوں سے بہت مختلف ہیں، وہ میرے مطابق نہیں ہے بابا، وہ ٹام بوائے ہے، نزاکت تو چھو کر نہیں گزری اسے، آواز اتنی تیز گویا سارے شہر کو سنا رہی ہو، اور جب 3 سال پہلے میں گیا تھا ماموں کے گھر، وہ کتنا بولتی ہے، فر فر زبان چلتی ہے اس کی، اور اس کے بال، کہتے کہتے وہ بے ساختہ رکا تو ہارون مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوئے، اس کے بال چھوٹے ہیں، مجھے لمبے بال پسند ہیں۔ بس بس، وہ سیدھا ہوا، کل پشاور جا رہے ہیں ہم، خیر مناؤ اپنی، اور دعا کرو کہ ٹام بوائے کو غصہ نہ آئے، جانتے ہو نا پٹھانوں کو غصہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہنسی روکے شرارتی لہجے میں اس سے بولے تو وہ برا سا منہ بنا کر پھر سے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ شکر میں پٹھان نہیں ہوں، ویسے اتنے سال گزار کیسے لیے آپ نے ماں کے ساتھ، وہ پٹھان اور آپ ٹہرے مہاجر۔ بس مت پوچھو کہ میں نے کیسے گزار لیے اتنے سال، ان کے جھٹجھٹی لے کر کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا، وہ بھی اسے ہنستا دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ جب جوڑے آسمانوں پر طے کر دیے جائیں تو زمین پر رہنے والوں کے دل بھی موم کر دیے جاتے ہیں رضا، جو لکھا ہے وہ بہتر ہوگا۔ وہ چلے گئے تو رضا بھی اندھیری ریلنگ سے ہٹ آیا۔ مومنہ باجی، فیضان اور فیضی دوڑتا ہوا گھر کے اندر آیا تو وہ جو برا سا منہ بنائے ماسی کے ساتھ صفائی کر رہی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ 12 سالہ پیارا سا فیضی اس کا دوست تھا، اس کے پڑوس میں رہتا تھا، اور باقی سب لڑکوں کی طرح اس کے گھر والے بھی اسے مومنہ کا چمچا کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی ہر بات مومنہ باجی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ مومنہ باجی، اس نے تھوک نکلا، پھر جلدی جلدی بولنے لگا، وہ رامش کو لڑکوں نے کھمبے سے باندھ دیا ہے، پھر سے، جلدی چلے، وہ اسے ماریں گے۔ رامش ذرا اب نارمل تھا، نارمل بچوں کی طرح کھیلتا کودتا نہیں تھا، نہ بات ٹھیک سے کر سکتا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے کچھ لڑکے تھوڑے دنوں سے اسے کھمبے سے باندھ کر مار رہے تھے، جب تک مومنہ پہنچتی وہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ آج تو وہ ان کا بھرکس بنا دے گی۔ اس نے کمر سے کسا دوپٹہ کھولا اور استری سٹینڈ پر لٹکی چادر زور سے کھینچ کر فوراً پہنی۔ امی، میں آئی 2 منٹ میں، اور جب تک شبانہ کچن سے آئی وہ چادر سنبھالتی جا چکی تھی۔ خدایا، لڑکی کیا کرے گی پتہ نہیں۔ کیا کر رہے ہو یہ تم لوگ؟ وہ ان کے سروں پر پہنچ گئی تھی۔ تینوں لڑکے اسکول یونیفارم میں تھے اور لگ بھگ 14-15 سال کے تھے۔ مومنہ کو دیکھ کر تینوں کا رنگ اڑا۔ کسی معصوم کو اس طرح کھمبے سے باندھ کر مارتے ہوئے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ گھوڑے جتنا قد ہے مگر عقل گھٹنوں کے بعد ٹخنوں سے بھی گزر چکی ہے۔ کس کے بچے ہو؟ ابھی تمہارے ماں باپوں کو بلایا نا تو اتنی مار پڑے گی کہ اپنی شکل بھی بھول جاؤ گے۔ معافی مانگو رامش سے، ابھی۔ آخر میں دھاڑ کر کہا تو وہ تینوں سہم کر پیچھے ہوئے۔ رامش معصومیت سے سر اٹھائے کبھی سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز بولتی مومنہ کو دیکھتا اور کبھی ان تینوں لڑکوں کو۔ سوری رامش، تینوں نے بیک وقت کہا تھا۔ شاید اپنے آباؤں سے بہت خوف زدہ تھے تینوں، اسی لیے سہم کر فوراً معافی مانگ لی۔ اور میری بات سنو، کسی کمزور معصوم پر کبھی ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی ان پر ظلم کر بھی رہا ہو تو اس کا ہاتھ روکتے ہیں، پہلے زبان سے، اور اگر وہ زبان سے نہ مانے تو انہیں ہاتھ سے روکتے ہیں، ان کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں۔ آئندہ تم تینوں کو میں کبھی رامش کے ارد گرد نہ دیکھوں۔ گھر جاؤ اپنے۔ تینوں سر جھکائے پلٹے تو اس نے جھک کر کھمبے سے رامش کو آزاد کیا، پھر اسے سمجھاتی ہوئی گھر تک لائی۔ رامش کی ماں دروازے میں ٹکی تھی۔ خالہ، اسے اکیلے مت آنے دیا کریں اسکول سے، خود لے کر آیا کریں، خیال کیا کریں اس کا، خود خیال نہیں رکھ سکتا یہ اپنا۔
بس بیٹا، میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے رامش اسکول سے۔ تھینک یو بیٹا، کہتے کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہوئی تو مومنہ کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ان کا رامش باقی بچوں کی طرح کھیلے کودے باتیں کرے۔ آؤ نا اندر۔ آنکھیں رگڑتی وہ دروازے سے ذرا ہٹی تو وہ مسکرائی۔ نہیں خالہ، پھر کبھی آؤں گی، چلتی ہوں، آپ رامش کو لے جائیے اندر، اور جب شام کو بچے میرے گھر کھیلنے آئیں تو میں فیضی کو بھیجوں گی، رامش کو اس کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر مسکراتی ہوئی وہ فیضی کے ساتھ گھر تک آئی۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ فیضی نے اسے مسلسل مسکراتے دیکھا تو گردن اٹھا کر پوچھا۔ کسی کی مدد کر کے کتنا اچھا لگتا ہے نا فیضی؟ فیضی نے سر ہلایا۔ اچھا اب تم جاؤ اور شام میں رامش کو ساتھ لیتے آنا۔ وہ گھر کے اندر آئی تو ماسی کو کچرا اٹھاتے دیکھا۔ رامش کو تو اس نے بچا لیا تھا، مگر اب اسے امی سے کون بچائے گا؟ صبح کلثوم والے آ رہے ہیں مومنہ، کمرہ صاف کر لیا تم نے؟ صاف ہے میرا کمرہ، انہوں نے کون سا آتے ساتھ میرا کمرہ دیکھنا ہے؟ اس کے جواب پر اسے کندھے پر زوردار دب پڑی تھی۔ کیا ہے امی؟ کندھا سکھلاتے اس نے جھنجھلا کر شبانہ کو دیکھا۔ ہر بات کو مذاق نہ بنایا کرو مومنہ، ذرا اعتبار درست کرو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سیکھو، آہستہ بولو، زور سے ہنسنے کے بجائے صرف مسکرایا کرو، اور پارلر بھی جایا کرو۔ پارلر؟ کیوں؟ بھویں اکٹھی کر کے گویا برا مان کر سوال کیا۔ داڑھی بنوانے، بھئی فیشیل، تھریڈنگ، بلیچ کے لیے ہی جاؤ گی نا؟ میں چاہتی ہوں میری بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک چمکے، ہر وقت پیاری لگے۔ وہ زور سے ہنسی تو شبانہ بولتے بولتے رک گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس سب کے لیے تو آپ کو دوسری بیٹی پیدا کرنی پڑے گی۔ بدتمیز۔ سوری اماں، مجھے لگتا ہے تمہاری پھپھو رضا کا رشتہ لے کر آ رہی ہیں تمہارے لیے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امی نے کہا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا؟ ہاں مجھے لگتا ہے ایسے۔ شبانہ نے نئے سل کر آئے کپڑوں کو دوسرے صوفے پر دھڑا اور پھر کلثوم کے لیے لایا نیا جوڑا دیکھنے لگی۔ اس خرگوش کو کیا پڑی ہے یہاں آ کر شادی کرنے کی؟ شہر بڑا پڑا ہے لڑکیوں سے، وہاں جائے، مجھے اس کے جیسے نازک اندام لڑکے بالکل نہیں پسند، جو ہر بات پر آؤچ، او مائی گاڈ ہی کہتے رہیں۔ اس نے منہ بنا کر بالکل رضا کی طرح کہا تو شبانہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ خرگوش کہتے ہیں کسی کو؟ کسی کو نہیں امی، صرف رضا بھائی کو۔ امی کو تمانے کے لیے اس نے بھائی کا دم چھلا لگایا اور امی حسب عادت تب بھی گئی۔ سدھر جاؤ مومنہ، اچھا خاصا تو ہے رضا۔ میں تو الرجک ہوں ایسے لڑکوں سے، بھائی ذرا باڈی شاڈی ہونی چاہیے، کوئی لڑائی شرائی، ایک دو بار زندگی میں جیل تو گیا ہی ہو، ناک پر اور ہونٹ کے کنارے زخم ہو، پتہ چلے ٹف بندہ ہے، کوئی سلمان بھائی کی طرح کول سا بریسلٹ ہو ہاتھ میں، اور اگر ماتھے پر گرتے بال ہوں تو اوئے ہوئے۔ ایسے چٹھارا لے کر بتاتے دیکھا تو شبانہ سے آنکھیں چپکنا مشکل ہوا۔ ان کی صاحبزادی کو تو کسی گینگسٹر سے شادی کرنی تھی، اور وہ بیچارہ ٹھہرا نازک طبیعت رکھنے والا شریف سا نوجوان، انہیں نہ جانے کیوں رضا پر ترس آیا تھا۔ یہ تم نے کسی گینگسٹر سے شادی کرنی ہے کیا؟ نہیں امی یار، اس نے ناک سے مکھی اڑائی، گینگسٹر بھلے نہ ہو مگر سلمان بھائی جیسا تو ہو۔ خدا کی پناہ، اس موئے سلمان خان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا، سلمان بھائی کو کچھ مت کہیں۔ وہ فوراً برا مان کر بولی۔ سلمان خان کو کوئی برا بولتا تو اسے لگتا کوئی اسے برا بول رہا ہے، وہ اس کی فین تھی، مومنہ دی فین گرل۔ نہیں بول رہی تمہارے سلمان بھائی کو کچھ، مگر مہربانی کرو اچھے سے کپڑے پہن لو، تم نہا دھو کر، اور کچھ دن کے لیے اپنے سوشل ورک کو بند کر دو، پھوپھو والے چلے جائیں پھر بن جانا گلی کا دادا، اب جاؤ۔ امی کی صلواتوں پر منہ میں کچھ بدبداتی وہ لاؤنج سے اٹھائی۔ اس خرگوش کو تو وہ خود سیدھا کرے گی، آیا بڑا، آؤچ۔ دن چڑھے گھر میں شور ہنگامہ مچا تھا، شبانہ مستقل نوکروں کے ساتھ صبح سے لگی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، اسی لیے گرم بستر، سردیوں کی سوگاتیں اور باغ کی صفائی نئے سرے سے کی جا رہی تھی۔ محسن صاحب ذات کے اعتبار سے پٹھان تھے، اور شبانہ بھی انہی کے خاندان سے تھی۔ پشاور کے پوش علاقے میں ان کا آبائی گھر تھا، جسے ویران کرنا انہیں منظور نہ تھا، اسی لیے بھلے ہی یہ علاقہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھا، مگر اس کو چھوڑ کر جانا انہیں مناسب نہ لگا۔ اس علاقے کی کھجی مگر کشادہ گلیاں، شفاف آب و ہوا اور خوبصورت موسم نے محسن صاحب کو اس سے جوڑ رکھا تھا، اور پھر سارا خاندان، پرانے لوگ اس علاقے کو آباد رکھے ہوئے تھے، وہ اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس علاقے میں اسکول اور کالجز کی بھرمار نہیں تھی، مگر جتنے ادارے تھے معیاری تھے، وہ آرام سے اپنی اکلوتی لاڈلی کو یہاں پڑھا کر مزید تعلیم کے لیے شہر بھیج سکتے تھے۔ اسی لیے مومنہ کالج کے بعد آگے شہر جا کر پڑھنے کا سوچے بیٹھی تھی، جس کے شبانہ سخت خلاف تھی، مگر محسن کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مومنہ، ذرا یہ میٹھا
फ्रिज में रख दो और फिर रायता बनाकर सलाद काट दो। दोपहर का खाना वो यहीं पहुँच कर खाएंगे। इसने गीले बालों को खुश्क किया। हाथों से बालों को आज़ाद करके इसने इन्हें यूं ही खुला छोड़ा और दुपट्टा दोनों कंधों पर डालते किचन में चली आई। कलसूम पुलाव को दम पर रख रही थी और साथ ही सालन के मसाले को भून रही थी। सिंक के करीब खड़ी ज़ादी बर्तन धो रही थी। इसने हुक्म की तामील करते हुए मीठा फ्रिज में रखा और सलाद का सामान लिए दरमियाने टेबल पर रखकर कुर्सी खींच बैठी। शबाना ने इसे एक पल के लिए मुड़कर देखा तो ठहर गई। वो मुकम्मल सफ़ेद एम्ब्रॉयडरी वाले जोड़े में मलबूस गीले बालों के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। सूखी सड़ी लड़कियों से कदरें मुख्तलिफ, ज़रा चबी सी, भरा सा गुदास जिस्म था इसका। रंग पठान होने के बाद सुर्ख और सफ़ेद था। आंखें गहरे सुरमई रंग की थीं, बिल्कुल मोहसिन जैसी। पुश्त पर फैले रेशमी बाल इसे मज़ीद खूबसूरत बनाते थे। खामोश रहती तो बहुत क्यूट लगती, मगर जैसे ही गुस्से में आती और बोलना शुरू करती तो खूबसूरत जादूगरनी लगती। उन्होंने मुस्कुराकर चेहरा सालन की जानिब फेरा। मसाला भुन चुका था। अच्छी लग रही हो। उनके कहने पर ज़ाहिदा ने भी इसे गर्दन फेर कर देखा, मगर वो नोटिस लिए बगैर बेनियाजी से बैठी रही। कब अच्छी नहीं लगती मैं? बालों को एक अदा से झटक कर कहा तो शबाना हंसती। कभी कभी सोचती थी कि क्या मखलूक पैदा की थी उन्होंने। बहुत प्यारी लग रही हैं मोमिना बाजी। ज़ाहिदा ने भी इसे देखते मुस्कुरा कर कहा तो वो इसे देखकर मुस्कुराई। तुम भी। ज़ाहिदा ने भी इसका दिलाया जोड़ा पहना था, खिली खिली सी लग रही थी। वो दोबारा बर्तन धोने लगी तो इसने सलाद का तैयार किया बाउल परे किया और रायता बनाने उठ खड़ी हुई। रज़ा से अच्छे से पेश आना मोमिना, खबरदार जो इससे तुमने तंग किया तो कोई हरकत मत करना। शबाना ने इसे देखकर कहा तो वो जो दही फेंट रही थी बेसाख्ता रुकी। नहीं कहती आपके भांजे को कुछ, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मुझे लड़कों में ही कोई दिलचस्पी नहीं। और वो ठहरा खरगोश। अगर अब्बू ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? इनके भांजे को खरगोश कहती हो तुम? अब्बू को पहले से पता है। पता है मतलब? उन्होंने हाथ रोककर मशकूक से इसे देखा। इससे कुछ बैद नहीं था। इसने मुस्कुराकर रायता फ्रिज में रखा, चेहरे पर झूलती लिट को कान के पीछे अरसा और इनकी जानिब मुड़ी। मैंने अब्बू के सामने उसे खरगोश कह दिया था। अब्बू ने भी इत्तफाक किया है मुझसे इस बात पर। ये कहा और इससे पहले शबाना जूता उतारती वो किचन से भाग गई। बर्तन धोती ज़ादी की हंसी बेसाख्ता निकली थी। मोमिना की हरकतें ही ऐसी थी। शबाना ने रुख मोड़कर ज़ाहिदा को हंसते देखा तो गुस्से में भी इन्हें खरगोश लफ्ज़ पर हंसी आ गई। खुदा की पनाह है तुमसे मोमिना। दोपहर 1 बजे वो लोग पहुंचे थे। कलसूम, हारून, रज़ा, रानिया। भाई साहिब एहराज को नहीं लाया अपना हरीम को? मिलने मलाने के बाद जब वो लोग लाउंज में बैठे तो शबाना ने पूछा। हारून मुस्कुराते हुए सीधा हो बैठा। अहराज को लाना मुमकिन नहीं था भाभी, वहाँ कंपनी को भी संभालना होता है। या तो रज़ा आ सकता था या अहराज। हम इस बार रज़ा को ले आए। रज़ा भले ही नाखुश था, मगर मामू मामी के हलूस और खूबसूरत से मौसम से इसका मूड बहाल हो गया था। अलबत्ता वो अभी तक नज़र नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो नाखुश था। भाई, मोमिना कहाँ है? कलसूम को जब वो आसपास नजर न आई तो मोहसिन से पूछ बैठी। अरे मोमिना, वो बराबर में गई है। इसकी दोस्त का बेटा हुआ है परसों। हॉस्पिटल से आज ही डिस्चार्ज हुई तो वो इसको मिलने गई है। कह कर गई थी 10 मिनट में आ जाएगी। मगर अस्सलाम वालेकुम। पीछे से सलाम की आवाज़ आई तो बैक वक्त ही सब ने गर्दनें मोड़कर देखा। खरगोश ने भी। वो मुस्कुराती हुई सबसे मिल रही थी। सफ़ेद लंबी सी चादर से इसने खुद को ढक रखा था। खुले रेशमी बाल फिसल फिसल कर चादर से बाहर को गिर रहे थे। वो हाथ से इन्हें अंदर करती कलसूम से गले मिली तो वो खुद से इसे लगा रही थी। 3 सालों में वो इतनी प्यारी हो गई थी कि इस पर बेसाख्ता प्यार आ जाता था। हारून साहिब ने मायनी हेसी से मुस्कुरा कर रज़ा को देखा तो वो इन्हें देख कर रह गया। बाबा भी ना। हुजुल होकर सर झटका। सही खरगोश कहती थी वो इसे। आप बैठें पुप्पो, मैं आती हूँ। रानिया आ जाओ। पुप्पो से कहकर इसने चेहरा फेरे रानिया को देखकर कहा तो वो मुस्कुराती हुई इसके साथ लाउंज से चली गई। रज़ा को तो इसने देखा भी नहीं था। वाह क्या नखरे हैं। इसने दिल ही दिल में इसे दाद दी। खाना खाने के बाद कुलसूम, हारून और शबाना मोहसिन दोबारा लाउंज में आ बैठे। रज़ा आराम की गर्ज से गेस्ट रूम की जानिब रवां था और इसे एस्कॉर्ट कर रही थी हमारी मोमिना जी। इसने दरवाज़ा खोलकर कमरे की लाइट जलाई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। वो कमरे से निकलने लगी तो वो इसे पुकार बैठा। प्लीज़ सर दर्द की टैबलेट भिजवा दें, सफ़र की वजह से सर फट रहा है। जी, इसने कहा और पलट आई।
زائدہ کو چائے بنانے کا کہا اور پھر ٹرے میں چائے اور ٹیبلٹ رکھ کر زائدہ کو گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ نازک سا خرگوش کچن سے لاؤنج میں جاتے اس نے سوچا تھا۔ شام میں بچوں کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چند پل آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، پھر یاد آیا وہ پشاور میں اپنے ماموں کے گھر گیسٹ روم میں سو رہا ہے۔ آنکھیں ملتا وہ بستر پر سیدھا ہو بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے بالوں کو ہاتھ کی کنگھی سے پیچھے کیا، چہرے پر ہاتھ پھرتا وہ بستر سے نکلا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ عصر کی نماز کمرے میں ہی پڑھنے کے بعد وہ گیسٹ روم سے باہر نکلا اور لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اپنے قدموں کو لان کی جانب پھیرا۔ سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک جانب بچوں کی فوج بیٹھی تھی، یقیناً انہیں کے شور سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ سب کسی بات پر بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ لا علمی کے باعث کندھے جھٹک کر اس نے قدم ماموں والوں کی جانب بڑھا دیے۔ آؤ بیٹے بیٹھو۔ محسن ماموں کی بات پر اس نے مسکرا کر کرسی سنبھال لی تھی۔ نیند کے باعث اس کی آنکھوں میں ابھی تک گلابی دوڑے چمک رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں وہ دور بیٹھا مومنہ کو اب کے پورا خرگوش لگا۔ وہ رانیہ کو اپنے دوستوں سے ملوا رہی تھی اور اب سلمان خان کی جے ہو دیکھیں گے یا پھر ایک تھا ٹائیگر، بچوں کے ساتھ اسی پر بحث کی جا رہی تھی۔ ہر ویکنڈ پر وہ سب کے ساتھ سلمان خان کی فلم دیکھا کرتی تھی اور اب تو ویسے بھی دسمبر کی چھٹیاں تھیں، ان سب کے مزے تھے۔ بچوں کو فارغ کر کے وہ دونوں بھی ان سب کی طرف آ گئے۔ رضا محسن سے کمپنی کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا شاید۔ اس نے اسے پہلی دفعہ تفصیل سے دیکھا۔ دراز قد، مضبوط، وجیحہ سا دھیمے لہجے میں بات کرتا وہ بہت مہذب لگ رہا تھا۔ شام کے اترتے وقت میں اس کی آنکھیں گہرے کھتئی رنگ کی دکھتی تھیں۔ سردی کے باعث گلے میں شال ڈالے وہ 2-3 بار چھینک چکا تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شاید اسے زکام ہو گیا تھا۔ حد ہے مطلب، کوئی اتنا حساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر رخ پھپھو کی جانب پھیرا۔ کیا بننے کا ارادہ ہے مومنہ؟ پھپھو کے سوال پر اس نے مسکرا کر ابو کو دیکھا۔ محسن بھی جواباً مسکرائے تھے۔ پروسیکیوٹر بننا ہے، ابو کی طرح۔ بہت ٹف جاب ہوتی ہے جناب۔ محسن نے اسے ڈرایا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچھی بات ہے، اچھا ایم ہے بیٹا، ویسے بننا کیوں ہے؟ اب کہ ہارون نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا شعبہ بہت دلچسپ تھا، نہیں تو پاکستان کی ہر دوسری لڑکی کا خواب صرف ڈاکٹر بننا رہ گیا تھا۔ ایک وجہ تو ابو ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوں۔ ابو کی نالج سے، ان کے سوالات سے، معاملات کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں جیسے مجھے بہت بچپن سے فیسینیٹ کرتے ہیں ابو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے اپنے آس پاس رہنے والوں کو ہر ظلم سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ کسی ملک کی پروسیکیوشن اگر مضبوط ہے تب ہی وہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور سیاسی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں بٹ اپنے آس پاس رہنے والوں کو انصاف دلانا ہے۔ مجھے عدالتوں میں ان کے طویل کیسز لڑنے ہیں، ان کے مجرموں کو سزائیں دلوا کر اپنے علاقے کو پاک کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب تھکا دینے والا ہے مگر میں یہ کروں گی۔ اس کے لہجے میں عزم بول رہا تھا۔ وہ محسن کی بیٹی تھی، مضبوط رائے رکھنے والی۔ ہارون صاحب مسکرا کر آگے کو ہوئے۔ مجھے بھی لائر بننا تھا مگر اکلوتا ہونے کی وجہ سے مجھے بابا کی کمپنی سنبھالنی پڑی، اسی لیے میں نے لا کو خیر بات کہہ کر بزنس مینجمنٹ پڑھ لی۔ بٹ بیسٹ آف لک مومنہ۔ ہارون صاحب کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ حالانکہ میرا اسے ایسا کچھ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شبانہ کے کہنے پر سب بے ساختہ ہنسے تھے۔ اگر مومنہ واقعی پروسیکیوٹر بننا چاہتی ہے تو میں اسے ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ محسن صاحب نے بہت مان سے کہا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ بیٹے آپ نے کیا بننا ہے رانیہ؟ اب کے روح سہن رانیہ کی جانب تھا۔ وہ بہت کیوٹ سی گھنگریالے بالوں والی لڑکی تھی، لگ بھگ مومنہ کی ہم عمر، مگر وہ مومنہ کی طرح پٹر پٹر نہیں بولتی تھی، خاموش طبیعت کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ مجھے ٹیچر بننا ہے ماموں۔ دیٹس گریٹ، تم ٹیچر بن بھی جاؤ گی رانی، ٹیچر اتنے ہی سویٹ ہوتے ہیں جتنی تم ہو۔ ابو آپ کو پتہ ہے یہ جب سے آئی ہے تب سے صرف میں بول رہی ہوں۔ اس نے 1-2 بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ مومنہ جی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاں تو تم کم بولو گی تو وہ بولے گی نا۔ شبانہ نے اسے لتاڑا جس کو اس نے پل بھر میں ہوا کر دیا۔ میں چپ ہوئی تھی مگر یہ کچھ بولی ہی نہیں تو میں پھر سے شروع ہو گئی۔ کلثوم اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی اور رضا کے علاوہ باقی سب مسکرا رہے تھے۔ وہ بہت پیور تھی، صاف شفاف۔ اگر اسے بولنا پسند ہے تو وہ بولے گی، بھلے ہی کسی کو وہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسروں کے لیے خود کو بدلنا شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں جو ہوں جیسی ہوں قبول کریں والی لڑکی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح جو نہیں ہے
वो ज़बरदस्ती बनने की कोशिश में वो खुद को मज़हक का हेज़ नहीं बनाती थी। रज़ा इसे मुस्तकिल बोलता देखकर सोच रहा था और इसे पहली दफ़ा इसकी स्याह रेशमी चुटिया झूलती हुई नज़र आई। इसने शायद चोटी आगे कर रखी थी। रज़ा ने इसकी चुटिया से नज़रें हटाकर इसे देखा। ये बाल इतने बड़े कैसे हो गए? वहाँ से उठते आखिरी बात इसने यही सोची थी। अगले दिन शाम में इसने रानिया को हाथ से पकड़ा और कमरे से बाहर ले आई। पहले हम चाय पियेंगे, फिर मैं तुम्हें अपने एक बहुत क्यूट दोस्त से मिलवाऊंगी रानी। वो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक चाय बनाती हूँ, फिर साथ चलेंगे। ओके। वो भी पुरजोश होकर कमरे में फ्रेश होने की गर्ज से बड़ी बड़ी तो मोमिना सीढ़ियों से धड़ाधड़ उतरी। आराम से मोमिना। शबाना इसे हमेशा सीढ़ियों से तेज उतरने पर डांटती थी, मगर मोमिना में जाल है जो मान जाती। अभी भी उनकी आवाज़ लाउंज से आई थी, मगर मोमिना को कहाँ असर होना था। फटाफट किचन में आकर चाय चढ़ाई और फ्रिज से कबाब निकाले। उसी वक्त रज़ा ने किचन में झांका था। इसे इससे बात करनी थी। वो चंद पल यूं ही पीछे खड़ा रहा। समझ नहीं आई कि इसे कैसे मुतवज्जा करे। वो किसी एहसास के तख्त पलटी थी तो इसे देखकर टटक कर फिर रुक गई। जीन्स की जेबों में हाथ डाले, ब्राउन जैकेट की जिप को गर्दन तक बंद किए, जुकाम ज़दा सी सुर्ख नाक पर नज़र पड़ते ही मोमिना को न जाने क्यों हंसी आई थी। कोई काम था आपको? कबाब की प्लेट को स्लेब पर रखकर वो फिर से इसकी जानिब मुड़ी। वो चंद पल कुछ सोचता रहा, फिर गहरा सांस लेकर गोया हुआ। दरअसल मेरी माँ और बाबा यहाँ आपके रिश्ता मांगने आए हैं। ज़रा ठहरा, इसे देखा। मेरे लिए? हुजूल सा होकर सर के पीछे हाथ फेरा। तो तो ये कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसने कहकर गहरा सांस लिया। ये कहना जितना इसे आसान लग रहा था, इतना था नहीं। और फिर आगे ऐसी ज़ीरक नज़रों वाली लड़की हो तो बिल्कुल नहीं। तो ये बात आप जाकर अपनी माँ और अपने बाबा से कहें। मुझे कहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसने तो गोया हाथ झाड़कर मसला ही हल कर दिया था। यानी कि वाह! वो इसकी बेनियाज़ी और गैर जानिबदारी से अच्छा खासा मुतासिर हुआ। वो मेरी बात नहीं मान रहे। इसने बहुत संजीदगी से कहकर इसे देखा। वो भी इतनी ही संजीदा थी। तो ये मेरा मसला नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मतलब मैं आपकी इस मामले में क्या मदद कर सकती हूँ? आपके माँ-बाप, आपकी ज़िंदगी, आपकी शादी और आए आप मेरे पास हैं। बिज़नेस मैनेजमेंट ही पढ़ी है ना आपने? आखिर में मासूमाना सा सवाल किया तो वो घबरा गया। मोमिना तो ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी और के रिश्ते की बात कर रही हो। इसे इससे इतनी बराह रास्त गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। मेरे इनकार से मेरे माँ-बाप नहीं मान रहे। आप तो कुछ भी कहकर इनकार कर सकती हैं। अपने तईं इसने बहुत पते की बात की थी, मगर मोमिना को इसकी बात बहुत बुरी लगी। कितने साल के हैं आप? हाथ बांधकर बिल्कुल प्रोसिक्यूटर के अंदाज में सवाल किया तो इसे नासमझी से देखने लगा। 29 और मैं 18 साल की हूँ। आप मुझसे उम्र और तजर्बे में कहीं ज़्यादा पुख्ता हैं। फिर भी मेरे कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। सूट नहीं करता आपको। आपको अगर किसी से शादी नहीं करनी तो संजीदगी से अपने वालिदैन को इनकार कर दें। इतना डरपोक बनने की क्या ज़रूरत है? 29 साला मर्द अच्छा खासा समझदार और मामलात को हल करने वाला होता है, मगर मुझे लगता है किसी ने आपको इनकार करना नहीं सिखाया। वो लफ्ज़ों के साथ इतनी अच्छी हो गई इसे अंदाज़ा नहीं था। और अंदाज़ा तो इसे ये भी नहीं था कि वो इसे ऐसा जवाब देगी। इसे अपना आप वहाँ पर बहुत बेवकूफ़ लगा। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। इसे समझ नहीं आया और क्या कहे। मुझे आपकी बात सिर्फ बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी लगी है। ये बात नागवार नहीं गुजरी कि आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए मेरी बला से आप मुझे 100 दफ़ा रिजेक्ट करें, मगर ये जो आपने मेरे ज़रिए खुद का काम निकलवाने की कोशिश की है ना, ये हरकत घटिया है। इंसान में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके। मैं तो हैरान हूँ कि ये सब सीखे बगैर आप इतने बड़े कैसे हो गए। आखिर में इस्तहाज़ा करती हुई वो चाय की जानिब मुड़ी। इसकी चाय पर जोश आ रहा था। इसने आंच हल्की की और कबाब गरम तेल में डाले। शटर शटर की आवाज़ के साथ कबाब पकने लगे। दरअसल मेरी आइडियल आप जैसी लड़की हरगिज़ नहीं है। आपके और मेरे मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माँ को मैंने बारहा समझाया मगर वो नहीं समझती। इसीलिए मैं आपके पास आया था कि शायद कोई राह निकाल सकूं, मगर खैर मैं खुद माँ से बात करूँगा। वो हुजल सा बिला वजह की वजाहतें देता पलटने लगा, मगर फिर इसकी आवाज़ पर रुक गया। आइडियल नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती रज़ा हारून। ये दिमाग का फतूर है कि ये मेरी आइडियल है या वो मेरा आइडियल है। हकीकत में हम सब इंसान एक जैसे होते हैं, अंदर से टूटे बिखरे।
اچھی بری عادات کا مجموعہ۔ پرفیکشن تو اللہ نے رکھی ہی نہیں، تو آئیڈیالزم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ حقیقت پسند بن کر دنیا کو اسی نظروں سے دیکھیں جیسی وہ ہے، نہیں تو آپ آخر میں تنہا رہ جائیں گے۔ وہ ذرا ٹھہری، پھر افسوس سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہم انسانوں کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں، ان کی عادتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں، مہربانی کر کے۔ وہ چلا گیا تو اس نے سر جھٹک کر چائے کپوں میں انڈیلی اور کباب لیے لاؤنج میں آ گئی۔ ابھی اسے رانی کو لے کر رامش کے پاس بھی جانا تھا۔ اس کا موڈ پھر سے بحال ہونے لگا تھا۔ رامش سے مل کر رانیہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ سیب جیسے گالوں والا بہت خوبصورت بچہ تھا، ذرا باتیں کرنے میں اٹکتا تھا مگر پھر بھی بہت کیوٹ لگتا تھا۔ رامش بہت کیوٹ ہے مومی، واپس پر چادر کے ساتھ ہلکان ہوتی رانیہ نے کہا۔ اسے چادر لینے کی عادت نہیں تھی مگر پشاور میں بغیر چادر کے نکلنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مومنہ کی ہنسی اسے دیکھ کر بے اختیار نکلی تھی۔ رانیہ نے بیچارگی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گھر چلو، پھر چادر باندھنا سکھاؤں گی تمہیں۔ وہ آرام سے بڑی سی چادر کو خود کے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے عادت تھی چادر لینے کی۔ واپسی پر جب دونوں گھر آئی تو سب بڑوں کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھا۔ مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور اب سب یقیناً انتہائی سنجیدہ بات کر رہے تھے۔ اس کی نگاہ بے اختیار رضا پر گئی۔ وہ سر جھکائے بہت بے چارگی سے بیٹھا تھا۔ اسے اس خرگوش پر ترس آیا۔ خواہ مخواہ اس نے اسے اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بول سکتا ہو مگر اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ بھی تو محسن کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ پھر اگر یہی سب رضا کر رہا تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟ اسے بس اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ وہ مرد تھا، اسے مرد کی طرح اپنے فیصلوں کو اون کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس کا ڈرپوک رویہ برا لگا تھا۔ گہرا سانس بھرتی وہ بھی رانی کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی۔ بات اس کے رشتے کی ہو رہی تھی۔ رضا نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سفید چادر میں ڈھکی وہ اسے بہت بھلی معلوم ہوئی۔ بھائی صاحب، ہم آپ سے مومنہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، رضا کے لیے۔ بات کا آغاز شاید پپو نے ہی کیا تھا، اسی لیے اب وہ مزید گفتگو کر رہی تھی۔ پہلے تو محسن چونکے پھر مسکرا دیے۔ البتہ شبانہ مطمئن تھی، انہیں رضا جیسا شریف لڑکا بہت پسند تھا۔ کلثوم میں مومنہ سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ وہ جس طرح کھل کر مسکرا رہے تھے، صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی انکار نہیں ہے۔ مگر اب فیصلہ مومنہ پر رک چکا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر رانیہ کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ رانیہ نے اس کے بجھتے چہرے کو دیکھا۔ مومی، تم خوش نہیں ہو؟ میرے بھائی نہیں پسند تمہیں؟ وہ بے چین سی اس کے قریب آئی تو مومنہ بے اختیار مسکرا دی، پھر اس کے معصوم رخسار پر اپنا یک پڑتا ہاتھ رکھا۔ میں سوچ کر جواب دوں گی رانی، ایسے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ رضا بھائی بہت اچھے ہیں مومی، بہت لونگ ہیں۔ وہ بہن تھی، اس کا قصور نہیں تھا۔ تم آرام کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ نرمی سے کہہ کر وہ باہر نکلی تو رضا کو سیڑھیوں سے چڑھ کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ ہی دوپہر والے جینز اور جیکٹ میں ملبوس، وہ خاصا چڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ چھت کو جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور پھر زینوں پر چڑھتے چھت کے دروازے کے پار غائب ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سوچوں سے آزاد کیا اور زینے اتر گئی۔ لاؤنج میں اب صرف پھوپھو اور امی بیٹھی تھی۔ ابو اور پھوپھا فارمز پر جا چکے تھے۔ اس نے چادر سٹینڈ پر رکھی، اپنا دوپٹہ پہنا اور کچن میں آ گئی۔ بات کرنے سے اگر وہ رضا کی کوئی مدد کر سکتی تھی تو اسے کرنی چاہیے تھی۔ اس نے چائے چڑھائی اور سلیب پر انگلیاں بجاتی کچھ سوچنے لگی۔ کہتے ہیں اگر آپ نے پٹھانوں کی چائے نہیں پی تو آپ نے کچھ نہیں پیا۔ اس کی مسکراتی آواز پر رضا بے اختیار مڑا تھا۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتی قریب آئی اور چائے کا کپ اس کے آگے کیا، جسے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ اپنے کپ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس سے ذرا فاصلے پر دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہو گئی۔ اب کی سرد ہوا سے اس کی ناک بھی سرخ پڑی تھی۔ پچھلے 29 سال سے پٹھانوں کی چائے ہی پی رہا ہوں میں۔ زکام زدہ سی سانس اندر کھینچ کر اس نے کہا تو وہ ہنس دی۔ چائے کا شکریہ۔ ایک گھونٹ بھر کر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرائی۔ ہم دونوں اب اس پوزیشن پر کھڑے ہیں جہاں ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں آپ کو تھوڑا سمجھ سکتی ہوں۔ رضا نے اسے گردن ذرا ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے کپ کے اوپری کناروں پر انگشت شہادت سے دائرے بنا رہی تھی۔ بچپن میں بہت چبی تھی، موٹی سی۔ میرے اسکول میں لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، ایون لڑکیاں بھی۔ مجھے میرے ویٹ کی وجہ سے اسکول میں بلی کیا جاتا رہا اور میں امی ابو کے ڈر کی وجہ سے کچھ بھی بتائے بغیر سب سہتی رہی۔
اس وقت میں اپنی سینئر انم جاوید کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ جانتے ہیں وہ کیسی تھی؟ اس نے کہتے ساتھ رضا کو دیکھا۔ اس کی کتھئی آنکھیں اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ بہت خوبصورت، بہت نازک، لمبے بالوں والی۔ میں نے ان جیسا بننے کی چاہت میں اپنا کھانا پینا کم کر دیا۔ بجائے کچھ تحریکی کام کرنے کے میں دبو ہو گئی۔ میرے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں نے انم جیسا بننا ہے، مگر یہ سب اتنا آسان تو نہ تھا۔ میں اس وقت 8 کلاس میں تھی۔ ایک 8ویں جماعت کی بچی کو آئیڈیلزم نے بھکلا دیا تھا رضا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا ویٹ لوز کروں، میں ایسی چبی نظر نہ آؤں جیسی نظر آتی ہوں، لیکن ایک بچی بھلا اپنا ویٹ کیسے کم کر سکتی تھی؟ پھر جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ ایک دن انم کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر اپنے کپ سے چائے کا گھونٹ لیا اور پھر سے کناروں پر دائرے بنانے لگی۔ وہ مجھ پر بہت زور سے ہنسی تھی۔ رضا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ صرف وہ ہی نہیں، ان کی ساری دوستیں بھی مجھ پر ہنسی تھیں۔ میرا گال تھپ تھپا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ میں گھر آ کر اتنا روئی، میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ پھر ابو میرے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے کسی کو آئیڈیل بنایا تھا، مگر ابو میں ان جیسی نہیں بن پائی، میں ان جیسی کبھی نہیں بن سکوں گی۔ ابو نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ہر انسان کو اپنا آئیڈیل خود ہونا چاہیے۔ ہم اپنے جیسے ہوتے ہیں، کسی اور کے جیسا بننے کے چکر میں ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ تم اچھی لڑکی بنو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی، غلط بات پر آگے والے کا منہ توڑ کر رکھ دینے والی، لوگوں کی پریشانیاں کم کرنے والی، سننے والی، اچھی مسلمہ۔ اس وقت میں نے خود اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے 2 سال میں ہی میں اپنی گلی کا دادا بن گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تو مومنہ مسکرا دی۔ میں آج بھی اپنی گلی کا دادا ہوں، سوشل ورکر میرے اتنے سارے چھوٹے چھوٹے دوست ہیں، پیور سے، پیارے سے۔ آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ چھوٹی دیوار پر رکھا اور پھر چہرہ اس کی جانب پھیرا، جیسے اب تمہاری باری۔ رضا نے اس کا مطلب سمجھ کر آخری گھونٹ پڑا اور کپ جھک کر نیچے رکھا، پھر سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ پوچھو تو تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں ہچکچا رہا تھا تم سے بات کرنے میں۔ اس طرح کسی کو ریجیکٹ کرنا انسلٹ ہے، مگر بعد کی کسی پریشانی سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تم سے بات کر لوں تاکہ کوئی راستہ نکل آئے۔ مجھے لگا تھا تم ہچکچاؤ گی، کیونکہ ظاہر ہے رشتے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیاں بات کرنے سے گریز کرتی ہیں، مگر تم تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے کسی اور کے رشتے کی بات کر رہی ہو۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہاں، وہ ویسے ہی ہنسی تھی، کھل کھلا کر، جو کہ رضا کو بالکل پسند نہیں تھا، مگر اسے یہ اچھا لگا کہ وہ اس کے سامنے خود کو بنا نہیں رہی تھی۔ وہ جیسی تھی ویسی تھی۔ بلا وجہ شرمانا اور ہچکچانا میری فطرت میں ہے ہی نہیں۔ جو بات کرنی ہے صاف کرنی ہے، ٹھک کر کے، بھلے پھر وہ آگے والے کے سر پر ہی کیوں نہ لگے۔ وہ اس کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو بلا وجہ کی فیصل اس نے کھڑی کر رکھی تھی وہ فضول تھی۔ اس کے ججمنٹل رویے نے بہت کچھ بگاڑا تھا۔ وہ جیسے اسے سوچ رہا تھا، مومنہ بالکل ویسی ہی تھی، مگر اسے اس کی صاف گوئی ہی تو اچھی لگ رہی تھی، اس کی شفافیت، اس کی پیورٹی۔ میں بہت حساس طبیعت رکھنے والا بندہ ہوں مومنہ، ہمارے مزاج میں فرق ہے، بس میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ مجھے تو ابو جو کہیں گے میں وہ کروں گی، کیونکہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، اور نہیں مجھے برا نہیں لگا۔ میرا آپ سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ کتنے آرام سے وہ کتنی مشکل باتیں کر جایا کرتی تھی۔ یقیناً محسن ماموں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں؟ ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھا، وہ نہ جانے کیوں اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ کم از کم آپ جیسے تو نہیں پسند۔ وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ پھر مجھے رف ٹف سے لڑکے اچھے لگتے ہیں، اچھے ہاتھ سے گینگسٹر قسم کے۔ آپ تو اتنے کمپوزڈ، اتنے پراپر ہیں، ہنستے بھی شرافت سے ہیں، بالکل ماماز بوائے ٹائپ جیسے ہیں آپ۔ مجھے سٹینڈ لینے والے ذرا روب دار قسم کے لڑکے پسند ہیں، مگر خیر ابو نے میری شادی کسی ایسے سے نہیں کرنی، جانتی ہوں میں، وہ اور میں ایک جیسے ہوں گے نا تو تباہی ہو جائے گی۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ ابو کہتے ہیں مومنہ کے لیے کوئی بہت سلجھا ہوا اور شریف سا لڑکا ہونا چاہیے، اس کی طبیعت جنگلیوں والی ہے نا، یہ امی نے کہا تھا۔ اف، رضا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا اور وہ بولے جا رہی تھی مزے سے، آپ اپنے ملنے والوں کو یوں ہی حیران کرتی ہیں۔ اب آپ حیران ہو رہے ہیں تو اس میں کیا کروں؟ کیا کمال بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تھا اس نے۔ رضا کو وہ اس وقت بہت پیاری لگی۔
تمہارے ساتھ زندگی بالکل فینٹیسی نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے فینٹیسی کا؟ ناول پڑھنے والی لڑکیاں بھی اتنا فینٹیسی کے پیچھے نہیں بھاگتی ہوں گی۔ اور ہاں، میرے ساتھ باقی زندگی ایسی نہیں ہوگی، ریئلسٹک بندی ہوں میں، فینٹیسی نے کبھی بچپن میں متاثر نہیں کیا مجھے۔ اگر تم پروسیکیوٹر بن گئی تو باقی لائرز کا کیا ہوگا؟ اسے سوچ کر ہی ان وکلا پر ترس آیا تھا۔ خلاص انگوٹھے کو گردن پر پھیر کر اس نے کہا تھا۔ بے شک، ویسے اگر میں تم سے شادی کر لوں تو تم مجھ پر ایزی رہو گی نا؟ ہرگز نہیں، بہت ٹف ٹائم دوں گی آپ کو۔ اتنی ظالم لگتی تو نہیں ہو، دیکھنے میں لگنا بھی نہیں چاہیے۔ میں تمہیں کیسے لگتا ہوں؟ بہت دلچسپی سے اس نے یہ سوال کیا تھا۔ مومنہ نے اسے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکراہٹ دبا کر بس اتنا کہا، خرگوش۔ کیا؟ وہ یقیناً اس کے جواب پر حیران ہوا تھا۔ وہ اسے خرگوش لگتا تھا؟ کیا واقعی؟ تو وہ جو یونیورسٹی میں لڑکیاں اس کے آس پاس گھومتی تھیں وہ کیا تھا؟ اس نے دونوں کپ اٹھائے اور مزید کوئی بات کیے بغیر ہنسی دباتے نیچے اتر گیا۔ کمرے میں آ کر رضا نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سرخ بڑھتی ناک اور سیاہ ہلکی سی شیو تھی۔ کیا وہ خرگوش لگتا تھا؟ اور غور سے دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی خرگوش لگتا تھا۔ اوف! اس کے کان ایک دم سرخ ہوئے تھے۔ ختم شد۔ اور بہت ہی شارٹ سا اور کیوٹ سا ناول تھا، تو انٹرسٹنگ تھا، شارٹ سی اسٹوری تھی کہ اچھا میں نے نوٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی ناول سنے ہوں گے جو میں نے ریڈ کیا ہے ابھی تک، کہ جو رابعہ خان کے ناولز ہیں نا ان میں لڑکی صحیح پٹاخہ اور کانفیڈنٹ ہوتی ہے، جبکہ لڑکے تھوڑے سے جو ہیرو ہیں وہ تھوڑے سے حساس طبیعت کے، تھوڑے سے نازک اور ڈیسنٹ سے میچور سے لڑکے ہوتے ہیں، لیکن لڑکیوں کا رول جو ہیروئن کا رول ہے وہ صحیح پٹاخہ اور کانفیڈنٹ رول ہوتا ہے۔ مجھے بہت پسند آتا ہے کہ یہ فیمنزم والا تھوڑا سا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور ان کے ناول یہ والا تو مجھے بہت اچھا لگا، چھوٹا سا تھا۔ آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور اگر آپ کوئی اور ناول سننا چاہتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا میرے کسی بھی طریقے میں چینج چاہتے ہیں ریڈنگ میں یا پھر کسی بھی طریقے سے، تو آپ کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اینڈ پلیز سبسکرائب مسٹ کیا کریں۔ بہت سے لوگ بس ناول سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پلیز سبسکرائب مسٹ کیا کریں، اور ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔